they are saying that political activities, yani ki their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting to the status of the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019. यानी कि 5 अगस्त के इक़दामात की वो नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सारी जो सियासी जद्दोजहद है वो जो 4 अगस्त को जो हमारी हैसियत थी वो उसकी बहाली है. दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है. और वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी आरएसएस सरकार का जो इक़दामात थे ये गैर दानिशमंदाना थे और गैर आईनी थे और हम इन्हें मुस्तरद करते हैं. और हम इस अज़म का ऐलान कर रहे हैं कि हम सब मिलके इसके खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम पुराना अपना तशख़्ख़ुस बहाल न कर पाएं. ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. अब उन्होंने ये भी कहा हमें इस इरादे के इजहार में वक्त लगा और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम में से बहुत से लोग पाबंद सलासिल थे, बंद थे, नजर बंद थे, कैदों में थे और हमें कोई मशावरत का मौका नहीं मिल रहा था. जैसे जैसे कुछ लोग रिहा हुए हमें मिल बैठने का मौका मिला, तबादला ख्याल हुआ. अभी भी बहुत से लोग कैद में हैं. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और हमारा ये एक स्टेटमेंट है और ये डिक्लेरेशन है. अब इस डिक्लेरेशन पे आप देखें इंटरेस्टिंगली कि फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत के दस्तखत हैं. वो साबिक वज़ीर आला, न सिर्फ साबिक वज़ीर आला बल्कि उस जमात की क़यादत फरमाते रहे हैं जो माजी में दिल्ली की तरफ देखती रही है और प्रो इंडिया कहलाती थी. इस पे दस्तखत हैं मकबूजा कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह हैं उनके, गुलाम अहमद मीर, यानी कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान की, वो भी कांग्रेस इनकी तायीद कर रही है, इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है. और ये कोई मामूली चीज नहीं है. वो बरमला कह रही हैं 5 अगस्त के इक़दामात से गम और गुस्से की लहर जारी है. कम्युनिकेशन ब्लैकआउट या उसको दबाने से उस आवाज को दबाया हुआ है, लेकिन जो गुस्सा और गम है और जो लोगों की कैफियत है हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं, हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं. अब 5 अगस्त के इक़दामात को वो किस नजर से देखते हैं? वो समझते हैं कि इससे जो स्टेटहुड का और जो उनका तशख़्ख़ुस था उसको मलियामेट किया गया. वो समझते हैं कि जो उनकी एक अलहदा आईनी हैसियत थी उसे पामाल किया गया. वो समझते हैं कि जो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था, ज़मीन, इनहेरिटेंस, लैंड की प्रोटेक्शन का और रोज़गार की प्रोटेक्शन का, वो ख़त्म कर दिया गया. वो समझते हैं कि, और यह हकीकत है, सिर्फ समझते नहीं हैं, कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उन्होंने तकसीम कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में. उनके अख्तियारात को भी महदूद कर दिया और उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, यानी कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर. वो समझते हैं कि आज भी, और यह हकीकत है कि आज भी हजारों नौजवान ऐसे हैं
جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے, بند کیا ہوا ہے, کوئی الزام نہیں, کوئی چارج نہیں. اور اکثر جو لیڈرشپ ہے, جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے, وہ آج بھی گرفتار ہے, آزاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز, اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں, اور ان کی ویریشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک. یہ ہے اس کی رینج, ویری کرتی ہے فرام ایریا ٹو ایریا, بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پہلے بھی کچھ تھے, کالے قوانین, مثلا جو پبلک سیفٹی ایکٹ تھا, وہ آرم فورسز اسپیشل جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا. پھر 5 اگست کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا, مزید ان پر قدغن لگانے کے لیے, مزید پابندیاں ان پر عائد کرنے کے لیے. یہ جو کالے قوانین ہیں ان کا تسلسل جاری ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے, اور ان اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے, اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. اور کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً $5 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو, اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی, اور ان کو قائل کرنے کے لیے, ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا. ان کا نقشہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جموں اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے, اٹ از فار دیئر ڈیولپمنٹ, فار دیئر بیٹرمنٹ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے تھے, تو پھر ایک منطقی سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی, تو وہاں پھر پابندیاں اور اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن, اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی, ایسا دکھائی نہیں دیا. انویسٹمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ خاک انویسٹمنٹ آنی ہے, جہاں ہر 8 شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے, اس ماحول میں کہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے پبلک گڈ کے لیے کیا ہے, ان کی بہتری کے لیے کیا ہے. اچھا, اگر آپ نے بہتری کے لیے کیا ہے تو پھر آپ جیسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دے دیں وہاں جانے کی اور اپنی رائے قائم کرنے کی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں, جو بارہا خواہش کر رہی ہیں کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں, تو پھر ان پر پابندی کیوں ہے؟ پھر یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے یہ فقط امن عامہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی خاطر اٹھائے. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک سال میں کیا امن عامہ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بگڑی ہے؟ اس ایک سال میں سیز فائر وائلیشنز میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اس کا دنیا خود اندازہ لگا سکتی ہے. اور
یہ جو ان کے دعوے تھے بی جے پی سرکار کے، یہ 6 وہاں کی نمایاں مؤثر پارٹیز، دیکھیے حریت کا موقف تو آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو آپ پوری طرح باخبر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھا کرتے تھے، آج ان کا رخ مڑ گیا ہے، آج وہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے. اور یہ 6 پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو دلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے. میں آپ کے علم میں ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے، اور وہاں دوسری نشست تھی ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا. اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر صرف عرض کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو 1 سال میں 3 نشستیں ہوئیں سلامتی کونسل میں، وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں. لیکن انہوں نے دوبارہ 2 چیزیں کی. ایک، انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا، اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر، ہمیں قبول نہیں ہیں، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے. اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا. 5 نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی، ڈپلومیٹکلی بھی گفت و شنید ہوئی. وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے ساتھ جے شنکر صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی. وہ وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر. اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو بلنک. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے. پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائلاگ کے اختتام پر جاری کیا گیا، اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے، اور پیسفل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو این چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. یہ بڑا واضح 2 ٹوک انہوں نے موقف پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region.
یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر کے وہ جو سی پیک پہ ان کے کوئی اعتراضات تھے انہوں نے یکمشت ان کو بھی مسترد کر دیا. پھر پاکستان نے بھی اور فورن آفس کا بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے موقف بڑا واضح آیا ہے جو میرے دورے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہندوستان کی نے جو ایک اپنا موقف اپنایا اور چین اور پاکستان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر جو ان کا ری ایکشن تھا اس پر ہمارا بالکل ایک واضح موقف ہے کہ وہ بلا جواز ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ایک ہم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ یا جس کو اردو میں اٹوٹ انگ کہتے ہیں وہ ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہ ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. اگر دنیا تسلیم کر رہی ہوتی تو 3 نشستیں سلامتی کونسل میں نہ ہوتی on the question of the dispute of Jammu and Kashmir. ہمارا موقف ہے کہ پاکستان ہندوستان کا جموں اور کشمیر پر تاریخی لحاظ سے کوئی کلیم نہیں ٹھہرتا, قانونی لحاظ سے بہت کمزور ان کا موقف ہے, اور اخلاقی اعتبار سے وہ جو بھی اپنی کوئی کریڈیبلٹی تھی وہ اپنے اقدامات سے کھو چکے ہیں. اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے اور دنیا کو جو دعویٰ دینے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حالات وہاں اس 1 سال میں معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں, یہ کلیم ان 6 پولیٹیکل پارٹیز کا اس کی نفی کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان کہے تو کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کا تو ایک بائسڈ اوپینین ہے, دس از ناٹ پاکستان. یہ وہاں کے اپنے لوگ کشمیری کہہ رہے ہیں, کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل کرائسس گروپ. اب انٹرنیشنل کرائسس گروپ آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے, اور وہ کانفلکٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں. ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے, پاکستان پر بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں, ایک ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. آج وہ کشمیر کی ریزسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہماری اینک سے نہیں, ان کی اینک سے دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میس ریزسٹنس ہے. They have started using the terms mass resistance. اب یہ نئی اصطلاح جو دیکھیں, اب یہ نئی کیونکہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے. وہ جو ان کا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آتے ہیں, دہشت گردی ہے, nobody is buying that. That is petering out. اور یہ جو اب نیریٹو ابھر رہا ہے mass resistance, لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس. ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا یہ تو پاکستانی آ کے شرارت کرتے ہیں, وہاں تو سب جیسے کہتے ہیں نا ستے خیران ہیں, یہ تو پاکستانی شرارت کرتے ہیں. But they are saying no, the resistance is indigenous. اب یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہہ رہا ہے, اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیا جائے. یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر کے. یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے, اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, چاہے برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور مختلف دارالخلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے, یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے. پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے, اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی, کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے
ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق کے خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے، اسے بعید نہیں ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں۔ کہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ۔ ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بارہا دروغ گوئی سے، جھوٹ سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے 1 لاکھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل ٹروپس، ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں، سیاح ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی، در حقیقت وہ 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کے خلاف جو ایک آواز اٹھنی تھی اس کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایک پیش خیمہ تھا، بندوبست تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں۔ میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا؟ پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا۔ وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق یو این کے تحت رائے شماری ہوگی، اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان۔ اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان۔ پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر کو ایک فساد دیا ہوا تھا آف سیلف رول، اس کی نفی کس نے کی؟ 5 اگست 2019 کو اس کی نفی کس نے کی؟ ہندوستان۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرز لیے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، یہ اتنا بڑا فریب ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں، ان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، ان کو ڈس انفرنچائز، ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، اور یہ واضح ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی ان کے عزم کو، ان کے ریزالو کو توڑنے کی، ناکام ہوئے۔ اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ایک پولیٹیکل موومنٹ، ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سیرا فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی، ان کا عزم نہ ہوتا تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا۔ کئی دہائیوں میں، 7 دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا، اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا۔ شکریہ۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ